दावत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफ्र से नफरत में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपके मसाइल और उनका हल, ये जो सिलसिला हमने शुरू किया था, ये आज हम उसका दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस सिलसिले की जो पहली कड़ी थी, पहला जो प्रोग्राम था जिसमें हमने 10 सवालों के जवाब दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन ने उसको काफ़ी पसंद किया। काफ़ी सारे लोगों के यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट्स आए और पर्सनल पर मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आए और लोगों ने कहा कि ये बहुत मुफीद है आवाम के लिए और इससे लोगों को फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच रहा है। आज इंशाअल्लाह इस सिलसिले की दूसरी कड़ी आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। आज भी हम इंशाअल्लाह 10 सवालों को कवर करेंगे। 10 सेलेक्टेड जो सवालात हमारे पास आए हैं उनमें से 10 हमने सवालों को मुंतखब किया है। पहला सवाल है कि सजदे में दुआ तो हम करते ही हैं, लेकिन अगर हम अलग से नमाज के बाहर सजदा करें सिर्फ दुआ करने के लिए, तो ऐसा सजदा करना कैसा है? तो ये बात याद रखें कि सजदे के अंदर दुआ जो है वो कबूल होती है। सजदे के अंदर दुआ करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर 479 नंबर की हदीस है। आपने फरमाया व अम्मा सुजूदु फजतहिदु फि दुआ, सजदे में खूब दुआ किया करो, फ़क़मिनुन अन युस्तजाब लकुम, सजदे की दुआ कबूल होती है। लेकिन ये जो सजदा है ये नमाज के अंदर का सजदा है। नमाज के दौरान जो सजदा किया जाता है वो सजदा, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो चाहे वो नफल नमाज हो, अलग से हम दुआ के लिए सजदा करें ऐसा कोई सबूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबे किराम से नहीं मिलता है। लिहाजा नमाज चाहे फ़र्ज़ हो चाहे नफल हो, नमाज के अंदर हम दुआ करें और उस सजदे के अंदर दुआ करें, और वो दुआएं जो अल्लाह के नबी से साबित हैं, जो मासूरा दुआएं हैं वो करें। इसी तरीके से जो दुआएं कुरान के अंदर हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये सारी दुआएं भी बतौर दुआ हम सजदे में पढ़ सकते हैं। तिलावत तो बतौर तिलावत तो नहीं पढ़ सकते, तिलावत तो मना किया गया है, लेकिन बतौर दुआ हम इन तमाम दुआओं को सजदे में पढ़ सकते हैं। इनके अलावा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई हैं वो ज़ाहिर है कि सबसे जामे दुआएं हैं, वो तमाम दुआएं हम सजदे में करें। लेकिन अलग से दुआ के लिए हम सजदा करें नमाज के बाहर, ये साबित नहीं है। हाँ, अलग से आपको दुआ करने, आप हाथ उठा के दुआ करें। हाथ उठा के दुआ करना अल्लाह के नबी से साबित है। सही तिरमिज़ी की 3556 नंबर की और इब्न माजा की 3865 नंबर की सही रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह हय्युन करीमुन यस्तहयी इज़ा रफ़अ अर्रजुलु इलैहि यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रन ख़ाइबतैन। अल्लाह ताला हया वाला है, करीम है, और जब बंदा उसकी बारगाह में हाथ फैलाता है तो उन्हें खाली हाथ लौटाते हुए अल्लाह ताला को हया आती है। तो जाहिर है कि हाथ उठा के दुआ करना दुआ की कबूलियत के असबाब में से है। आप नमाज के बाहर हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन अलग से सजदा करना साबित नहीं है। दूसरा सवाल जो आज की हमारी लिस्ट में है कि क्या शुक्राने की कोई नमाज है? कोई खुशी का मौका आया तो लोग 2 रकात शुक्राने की नमाज़ पढ़ते हैं, क्या ये नमाज साबित है? अगर ये नमाज साबित नहीं है तो शुक्राने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये बात याद रखें कि शुक्राने की नमाज के मुताल्लिक़ कुछ रिवायतें हैं, मगर वो सनद के एतबार से सही नहीं है। जैसे एक रिवायत मुस्तदरक हाकिम की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत काब इब्न मालिक की दुआ कबूल हुई, जब उनकी तौबा कबूल हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 2 रकात नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया। लेकिन ये जो रिवायत है मुस्तदरक हाकिम की, इसमें एक रावी है यहया इब्नुल मुसन्ना, जो मुहद्दिसीन के यहाँ सख्त ज़ईफ़ है। इसी तरीके से दूसरी रिवायत इब्न माजा में है 1391 नंबर की हदीस है कि जब अबू जहल का सर काटा गया और उसकी खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आपने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, लेकिन वो हदीस भी सख्त ज़ईफ़ है। तो इस सिलसिले में कोई सही रिवायत मौजूद नहीं। जो सही रिवायात से साबित है जो बात, वो ये कि शुक्राने का सजदा है, और ये सजदा जो है नॉर्मल जैसे हम सजदा करते हैं वैसे ही सजदा करेंगे, सिर्फ एक सजदा करेंगे, और उसमें हम जो है उसमें कोई ख़ास अल्फाज नहीं बताया कि जो सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह की हम जो बड़ाई बयान करते हैं नमाज में सजदे में, वही हम इसमें भी पढ़ेंगे। यही शुक्र के सजदे का तरीक़ा है। शेख इब्न उसैमीन कहते हैं ला आलम फ़ी सुन्नति सलातन तुसम्मा सलात शुक्र,
سنت کے اندر میرے علم میں کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس کو شکر کی نماز کہا جاتا ہو، ولیکن فیہا سجودن یسمى سجود الشکر، لیکن سجدہ شکر ہے، شکر کا سجدہ ہے، شکر کی نماز نہیں ہے۔ تیسرا سوال جو آج ہمارے پاس ہے کہ جوائنٹ فیملی اگر ہے، 4-5 بھائی مل کر کے رہتے ہیں، تو جو زیور ہوتا ہے بہوؤں کے پاس ان کی زکوٰۃ کون دے گا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ شرعاً یہی مسئلہ ہے کہ جو مال کا جو مالک ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جوائنٹ فیملی ہے، لیکن اگر بہوؤں کے پاس جو زیور ہے سسر نے ان کا مالک بنا دیا ہے بہوؤں کو، تو زکوٰۃ تو بہوؤں کے ذمے یا ان کے شوہر کے ذمے ہے۔ لیکن ہمیں یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی کا جو سسٹم جو رائج ہے اس میں یہ ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی الگ سے کوئی انکم نہیں ہوتی، وہ جو بھی کما کے لاتے ہیں گھر کے جو ذمہ دار جو گارجین ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں، اور ان کو پاکٹ منی کے طور پر یا مہینے کے خرچ کے طور پر ایک مخصوص رقم ملتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ ایک اچھی خاصی رقم کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اگر وہ بڑی فیملی ہو، خوشحال فیملی ہو۔ تو اب وہ جو لڑکے الگ الگ سے کوئی انکم نہیں کر رہے ہیں یا الگ سے پیسہ نہیں بچا رہے ہیں تو وہ کیسے زکوٰۃ نکالیں گے؟ تو جو جوائنٹ فیملی کا جہاں یہ سسٹم رہا ہے جو کہ سارا پیسہ لا کر کے گھر کے گارجین کو دیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس گارجین کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ بھی یا تو خود نکالے اپنے تمام بہوؤں کو زیورات کی، یا ان کو زکوٰۃ کی رقم دے، اس لیے کہ ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں، یا تو پھر وہ اپنا زیور بیچیں۔ لیکن جہاں تک شرعی مسئلے کی بات ہے تو مسئلہ یہی ہے کہ جو مالک ہوتا ہے جس مال یا زیور کا، زکوٰۃ اسی کے ذمہ فرض ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر یہ جوائنٹ فیملی کا سسٹم جو ہمارے یہاں چل رہا ہے، اس میں سسر کو جو گھر کا گارجین ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بہوؤں کو زکوٰۃ نکالنے کے لیے پیسہ دے، اس لیے کہ ان کی پاکٹ منی سے وہ نکال کے دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ چوتھا سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ بینک میں جو سود ملتا ہے، جو انٹرسٹ ملتا ہے، جو بیاج ملتا ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے، سود کی کوئی بھی قسم جائز نہیں ہے، سود حرام ہے اور سخت حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، قرآن کی آیتیں اس کے اوپر واضح دلیل ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی 1598 نمبر کی صحیح حدیث سے آپ نے فرمایا کہ آپ نے لعنت کی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہی دینے والے پر، اور آپ نے کہا سب برابر ہیں۔ تو بینک کے سود کو ہم جائز اور حلال تو نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج بینک میں اکاؤنٹ رکھنا ہماری مجبوری ہے اور وہ انٹرسٹ ہمارے اکاؤنٹ میں ہمارے نہ چاہنے کے باوجود آتا ہے، اس کو ہم بینک میں اگر چھوڑتے ہیں تو وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بہرحال وہ بینک کے کاموں میں سپورٹ ہی ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ اسلام مخالف کاموں میں بھی وہ پیسہ لگے، استعمال ہو۔ تو اہل علم نے اس سلسلے میں یہی فتویٰ دیا ہے کہ اس پیسے کو نکالا جائے، اس کو انسان اپنے استعمال میں نہ لائے اور ان لوگوں کے استعمال میں نہ لائے جن کا نفقہ ہمارے اوپر لازم ہے، جن کا خرچ ہمارے اوپر لازم ہے، جیسے ہماری بیوی ہو گئی، ہمارے بچے ہو گئے، ہمارے والدین ہو گئے، ان کو ہم نہیں دے سکتے۔ باقی کوئی بھی غریب، ضرورت مند، محتاج کو ہم وہ پیسہ دے سکتے ہیں، وہ اس کے لیے حرام نہیں ہوگا۔ وہ اس کے لیے حرام اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اس کو ناجائز اور حرام طریقے سے نہیں کمایا۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ایک لونڈی تھیں، ان کے پاس صدقہ کا مال آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اس مال میں سے کھایا، تو وہ صدقہ ان کے لیے تھا، اللہ کے رسول کے لیے صدقہ نہیں تھا۔ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ اس کو کسی بھی غریب اور ضرورت مند کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی محتاج ہو، فقیر و ضرورت مند، اس کو دے سکتے ہیں۔ اس پر ہمیں نہ کوئی ثواب ملے گا، نہ ثواب کی ہمیں نیت رکھنی چاہیے، بلکہ ہم بس اس ارادے سے وہ مال دیتے ہیں کہ اس حرام مال سے ہم بچ جائیں، اس حرام مال سے نجات مل جائے اور وہ مال ضائع بھی نہ ہو۔ اس مقصد کے تحت انٹرسٹ جو بھی بینک میں آپ کے آتا ہو اس کا حساب رکھیے اور اس کو نکال کے آپ ضرورت مند کو، کوئی بیمار ہے یا محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں استعمال میں۔ پانچواں سوال آج ہمارے پاس یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل ممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک مومن، ایک مسلمان دیکھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری 110 نمبر کی اور صحیح مسلم 2266 2266 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل حلیہ تھا، جو صحیح حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو سیرت کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، اگر اس حلیے کے مطابق خواب میں اللہ کے نبی کو کوئی دیکھے اور اس کو خواب میں یہ بتایا جائے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو حقیقت میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے۔ یہ اس حدیث کا معنی اور مفہوم ہے۔ اور اہل علم نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک مومن خواب میں دیکھتا ہے تو یہ ایک قسم کی بشارت اور ایک قسم کی اچھی چیز ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے۔
لیکن یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ایک انسان جو سنت کا تارک ہو، بدعتی ہو، مشرک ہو، یا اسی طریقے سے اس کا عمل گڑبڑ ہو، اس کا عقیدہ گڑبڑ ہو، ایسے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کا دیدار خواب میں اسی انسان کو ہوتا ہے جو متبع سنت ہو، نیک اور صالح ہو۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے اور اتباع سنت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اپنی توفیق سے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا سکتا ہے، مگر یاد رکھا جائے کہ اس خواب کی بنیاد پر کوئی شرعی مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ صرف نبی کا خواب ایسا ہوتا ہے جو کہ جس سے شریعت کا مسئلہ اور شریعت کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ عام انسان، عام مومن اگر کوئی خواب دیکھے اور اس میں اگرچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھے لیکن اس سے کوئی شرعی مسئلہ مستنبط نہیں ہوتا ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ اسلام 360 ایپ بہت مشہور ایپ ہے، اینڈرائڈ میں بھی آتا ہے، آئی فون میں بھی آتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے ترجمے ہیں، اس میں تفسیریں ہیں اور حدیث کے ترجمے ہیں۔ یہ ایپ استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ ایپ بالکل صحیح ہے۔ اس کو ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے کراچی کے زاہد حسین چھیپا نام کے ایک بہت ہی نیک اور ہونہار انسان نے اس کو تیار کیا، بڑی محنت سے اور للہ فی اللہ اس نے اللہ کی راہ میں اس ایپ کو تیار کیا، اور آج الحمدللہ ایک کثیر تعداد میں علماء، طلباء اور عوام اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اور یہ ایپ پوری طریقے سے صحیح ہے۔ اس میں جو قرآن کے ترجمے ہیں اس میں تقریباً تمام مسلک کے اور تمام مکتب فکر کے ترجمے اور تفسیریں موجود ہیں۔ حدیث کے ترجمے بھی معتبر ترجمے موجود ہیں۔ اس میں حدیثوں میں جو ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ پر حدیثوں کا حکم بھی لگا دیا گیا ہے کہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ حکم لگانے میں عام طور سے مشہور محدث علامہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ہاں کہیں اگر بحیثیت بشری ناطے اگر کہیں کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو لوگوں نے ان کو انفارم کیا ہے، جو اس کے ڈیولپر ہیں، جو اس ایپ کو بنانے والے ہیں، اور ان لوگوں نے اس کی اصلاح بھی کی ہے۔ باقی جو لوگ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں ہمارے علم کے مطابق ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایپ بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی ایسی بے ایمانی اور خیانت سے کام نہیں لیا گیا ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ نماز میں جب ہم سجدے میں جانے لگیں تو پہلے دونوں ہاتھ رکھیں یا پہلے دونوں گھٹنا رکھیں؟ تو دیکھیے یہ مسئلہ علماء کے درمیان، اہل علم کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں دو الگ الگ طریقے کی حدیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث حضرت وائل ابن حجر کی ہے جو ترمذی، نسائی اور اسی طریقے سے ابن ماجہ وغیرہ کے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ ابو داؤد کے اندر 838 نمبر کی، ترمذی کے اندر 268 نمبر کی اور نسائی کے اندر 1089 نمبر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت وائل ابن حجر کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ، جب آپ سجدے میں جاتے تو پہلے اپنے دونوں گھٹنے رکھتے، بعد میں دونوں ہاتھ رکھتے، اور جب اٹھنے لگتے تو پہلے ہاتھ اٹھاتے، بعد میں گھٹنا اٹھاتے۔ دوسری طرف دوسری روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، جب تم میں سے کوئی سجدے میں جائے تو اب ایسے نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، پہلے اپنے ہاتھ رکھے بعد میں دونوں گھٹنے رکھے۔ تو دونوں حدیثیں آپس میں یعنی بظاہر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، لیکن دونوں حدیثوں کے درمیان جب غور کیا گیا تو اہل علم نے یہ کہا کہ جو پہلی حدیث ہے وائل ابن حجر کی وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس میں عاصم بن کلیب نام کے ایک راوی ہیں، ان کو محدثین نے، علماء جرح و تعدیل نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور یہ جو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے یہ بھی ابو داؤد کے اندر 840 نمبر، ترمذی کے اندر 269 نمبر، مسند احمد کے اندر 8955 نمبر اور نسائی کی 1090 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ اس روایت پر علماء نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو جب وہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے مقابلے میں یہ حدیث صحیح ہے تو اسی کو ترجیح حاصل ہے، لہٰذا راجح اور مضبوط بات یہ ہے کہ پہلے آدمی دونوں ہاتھ رکھے بعد میں دونوں گھٹنے رکھے۔ لیکن بہت سارے اہل علم کی رائے یہ بھی ہے جو پہلی والی حدیث ہے اس کی روشنی میں کہ پہلے گھٹنا رکھا جائے، لہٰذا اس مسئلے میں بہت تشدد نہیں برتنا چاہیے۔ بالخصوص جو لوگ سعودی وغیرہ میں رہتے ہیں تو سعودی میں بہت سارے اہل علم کا یہی فتویٰ ہے کہ پہلے گھٹنا رکھا جائے اور وہاں اسی پر زیادہ عمل ہے۔ لیکن ہم نے جیسا کہ بتایا کہ دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط بات پہلے ہاتھ رکھنے کی ہے۔ اگر کوئی پہلے گھٹنا رکھتا ہے تو دلیل کی روشنی میں اس کو بات سمجھائی جا سکتی ہے، لیکن اس مسئلے کو آپس میں تشدد اور اختلاف کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ 8واں سوال ہے، نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کے یہاں دعوت کا تصور کیا ہے اسلام میں؟ کیا اس دعوت میں شریک ہونا حرام ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس دعوت کا، لڑکی کے یہاں دعوت کا
خیر القرون میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جو شادیاں ہوتی تھیں، جو نکاح ہوتے تھے، اس میں لڑکے کے یہاں ولیمہ کا تذکرہ ملتا ہے، لڑکی کے یہاں اس قسم کی کسی دعوت کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، لہٰذا اس دعوت سے پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن جو ہمارے بعض بھائی اس مسئلے میں بہت زیادہ تشدد برتتے ہیں اور اس کو حرام کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں لڑکی کے یہاں ہم سارے کام کریں گے، دعوت نہیں کھائیں گے، یہ تشدد بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اہل علم نے اس کے اوپر نکیر کی ہے، کیونکہ بہرحال اگر کوئی اپنی خوشی سے دعوت دے رہا ہے تو اس دعوت میں اگر کوئی حرام اور ناجائز کام نہیں ہو رہا ہے تو اس دعوت کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ بغیر کسی خوشی کے، بغیر کسی موقع کے بھی اگر ہمارا مسلمان بھائی ہمیں دعوت دے تو ہم دعوت قبول کر سکتے ہیں، بلکہ دعوت قبول کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 6 حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی کہ اس کی دعوت قبول کی جائے۔ اب جہاں تک لڑکی کے والد کے گھر کی اس دعوت کی بات ہے تو اگر کوئی دعوت دے تو ہم دعوت قبول کر سکتے ہیں، مگر میں ساتھ میں یہ واضح کر دے رہا ہوں کہ اس دعوت کو بہرحال ہمیں روکنے کی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال اس دعوت سے لڑکی کے والد کے ذمے ایک قسم کا بوجھ اس کے اوپر پڑتا ہے، اور نکاح جو ہے جس کو شریعت نے انتہائی آسان بنایا ہے وہ مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن اس کو سرے سے حرام اور ناجائز قرار دینا یہ بھی ایک قسم کی زیادتی ہے۔ تو دونوں باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، یعنی ایک تو اتنا ہم افراد کریں کہ اس کو ناجائز اور حرام کہیں، یہ بھی غلط ہے، اور ہم اس کو یعنی بالکل رواج کی شکل میں اپنے یہاں سماج میں اس کو رائج رکھیں اور اس کو ختم نہ کریں اور اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں جنم لیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ہمیں دونوں چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ 10واں اور آخری 9واں سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ کیا صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھتی ہے؟ اگر عمر بڑھتی ہے تو پھر تقدیر کا کیا مطلب ہے؟ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اس میں سے ایک اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، تو پھر کیسے عمر بڑھ جاتی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ تقدیر میں جہاں یہ لکھا گیا کہ اس کی عمر 60 سال ہوگی، اس کی عمر 50 سال ہوگی، وہیں تقدیر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر میں اتنا اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے اور یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ تقدیر میں بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مقید کیا ہے، اس کو کسی شرط کے ساتھ جوڑ دیا اللہ نے کہ اگر اس شرط کو تم پورا کرو گے تو ہم ایسا کریں گے۔ تو صلہ رحمی سے بے شک عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیثیں اس بارے میں موجود ہیں۔ صحیح بخاری 5986 نمبر اور صحیح مسلم 2557 نمبر کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت دی جائے اور اس کی یعنی عمر بڑھا دی جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے۔ 10واں سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے روزے چھوٹ گئے ہیں اور اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے وہ چھوٹے ہوئے روزے کون پورے کرے گا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر وہ روزے ایسے تھے کہ انسان ان کی قضا کرنے کے لائق نہیں تھا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی قضا کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ روزے کی قضا کرنا تھا اس کے ذمے لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں کر پایا اور انتقال ہو گیا تو اس کا جو ولی ہوگا، اس کے جو قریبی لوگ ہوں گے، اس کا بیٹا ہو گیا، اس کی بیٹی ہو گئی، اس کا بھائی ہو گیا، یہ جو قریبی لوگ ہیں ان لوگوں میں سے کوئی اس کے روزے کی قضا کر سکتا ہے، بلکہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 1952 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 1147 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمے روزہ ہو تو اس کے ولی کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ اہل علم نے اس حدیث کے بارے میں یہ بات واضح کی ہے کہ یہاں جو حکم دیا گیا ہے یہ وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے، بہتر ہے، مستحب ہے کہ اس کے گھر والے وہ روزہ پورا کریں۔ اگر گھر والے کسی وجہ سے نہیں رکھتے تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں ان کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اس آدمی کو چاہیے تھا کہ وہ پورا کرتے۔ اگر پورا کرنے کے پہلے وہ انتقال کر گیا ہے تو گھر والوں کے لیے مستحب اور بہتر ہے کہ وہ اس روزے کی قضا کریں، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ٹوٹل 10 سوالات تھے جن کو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ان سوالات کے تعلق سے اگر کوئی کنفیوژن ہو یا مزید آپ کے پاس کوئی سوال ہو، آپ یوٹیوب پر کمنٹ کے ذریعے ہم سے سوال کر سکتے ہیں، آپ ہم کو ای میل کر سکتے ہیں، اور آپ ہمارے واٹس ایپ جو گروپ ہے اس پہ بھی آپ جڑ سکتے ہیں، اس کا بھی لنک جو ہے ہم اس ڈسکرپشن میں دے دے رہے ہیں ویڈیو میں۔ تو اس طریقے سے آپ کے پاس اگر واقعی میں کوئی اہم سوال ہو، دینی سوال ہو، آپ انشاءاللہ اس سے آپ کیجئے، پیش کیجئے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا مسائل اور ان کا حل میں ہم اس سوال کو شامل کریں اور آپ کے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے ان کا جواب رکھنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مسائل میں جو حق ہو، جو صحیح ہو، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔